अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सजाद जाफ़री, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 1 में हम आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेस्ट डेटा। दरअसल आपके पहले चैप्टर में ये टॉपिक दिया गया है हमने, क्योंकि पहले एल्गोरिदम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की एग्जांपल्स इनको डिस्कस किया और इससे रिलेटेड आपको लिटरेचर भी प्रोवाइड किया कि किस हद तक हम उसमें से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने हाईलाइट किए कि किस तरह से हम ये बता सकते हैं और करा सकते हैं। उम्मीद है आपने इसे स्टडी किया होगा और आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ इन टच रहें ताकि आपको मुकम्मल आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए विद आपके शॉर्ट कोर्सेज, पेपर मटेरियल के साथ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड भी की जाएँ और लेक्चर्स भी रेगुलरली दिए जाए। तो आज का टॉपिक है टेस्ट डेटा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास सिलेबस में दी हुई हैं। वो टेस्ट डेटा में अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा की कॉन्सेप्ट्स को समझना, डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर साइंस फील्ड में, अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस, और कुछ टेस्ट केसेस को लेते हैं और उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टेस्ट डेटा दरअसल कहते किसे हैं। टेस्ट डेटा दरअसल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हम प्रॉब्लम प्रपोज करके, जब हम सॉल्यूशन प्रपोज कर देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, तो हम उस पर फर्जी डेटा डालते हैं, सैम्पल डेटा डालते हैं और ये चेक करते हैं आया हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हम चाह रहे थे कि ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये आंसर प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या वाकई ही वो कर रहा है या नहीं। हम उसे कोई इनपुट वैल्यूज़ दें। जब हम उसे इनपुट वैल्यू देंगे तो फिर हम उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उससे हम चेक कर पाएंगे। हो सकता है एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी पॉजिटिव हों और हो सकता है एक्सपेक्टेशन हमारी नेगेटिव हो। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है, यानी मैं जो चाह रहा हूँ, मैंने जो वैल्यूज़ इनपुट दी हैं, जो मैंने टेस्ट डेटा दिया है और उसी के मुताबिक मैं उसकी आउटपुट भी चाह रहा हूँ। लाइक मैंने 2 वेरिएबल लिए ए और बी, और मैंने ए में 5 वैल्यू रखी है, बी में 10 वैल्यू रखी है। अब ए और बी को सम करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट क्या चाहता हूँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि इन दोनों का सम, एक में वैल्यू 5 है, एक में वैल्यू 10 है, इन दोनों का सम जो है मुझे 15 मिल जाए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। जब मैं ये वैल्यू डालूंगा, एक में 5 और एक में 10, और तो फिर मैं उसे कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के नतीजे में मुझे वो 15 मिलना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी और यही मुझे रिज़ल्ट मिला। इसके बरक्स अगर मैंने यहाँ 5 एंटर किया और यहाँ 10 एंटर किया है और फिर जो है मेरे पास 15 रिज़ल्ट नहीं आ रहा, किसी भी वजह से नहीं आ रहा, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ है, यानी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आपके कोर्स में जो एग्जांपल दी हुई हैं वो उन्होंने कहा गया है कि आपको 3 वैल्यूज़ दी जाती हैं, आपने उन 3 वैल्यूज़ में जानना ये है मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल n0, n1, n2 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनमें हमने फ़र्ज़ी नंबर डाले हुए हैं। जैसे कि n0 में 5 कर लें, n2 में 10 कर लें, n3 में -2 कर लें, तो ये आप फ़र्ज़ी वैल्यूज़ देंगे और फिर ये चेक करेंगे आया n0 बड़ा है n1 से, या n1 बड़ा है n2 से, या n2 बड़ा है n0 से। ये तीनों कंपैरिजन होंगे और उसके नतीजे में हम चेक कर पाएंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। ये हमारा टेस्ट डेटा का हदफ होता है, क्योंकि सॉल्यूशन प्रपोज हो गया, सॉल्यूशन डिफाइंड हो गया, सॉल्यूशन बन गया, लेकिन हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा। कंफर्मेशन के लिए हमें टेस्ट डेटा देना है ताकि हमारी कंफर्मेशन हो जाए। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, या हम उसमें जो टेस्ट डेटा देते हैं वो वैलिड टेस्ट डेटा देते हैं, वो इनवैलिड टेस्ट डेटा देते हैं, या वो नल वैल्यूज़ वगैरह देते हैं। मसलन वैलिड टेस्ट डेटा से क्या मुराद है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैंने कैलकुलेशंस करनी है, 2 वैल्यूज़ को सम करना है, तो मैं ए में 5 दे रहा हूँ, बी में 10 दे रहा हूँ, तो दरअसल मैं इनको ऐड अप करके रिज़ल्ट चाह रहा हूँ, तो ये मैं एक वैलिड एंट्रीज़ कर रहा हूँ। वैलिड एंट्रीज़ के नतीजे में मुझे सम का करके देगा, कैलकुलेट करके देगा। इनवैलिड एंट्रीज़ क्या हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल ए में 5 की बजाय मैं ए में 1 2 3 कोई नंबर नहीं देता, बल्कि ए में कोई कैरेक्टर देता हूँ, @ का साइन दे देता हूँ। इसी तरह बी में 10 दे देता हूँ।
اب اے اور بی کو جب میں سم کرنے لگوں گا، اے میں پڑا ہوا ہے ایٹ دا ریٹ کا سائن اور بی میں پڑا ہوا ہے 10، یہ سم تو ہوگا نہیں، یعنی اگر یہ سم نہیں ہوگا تو یہ اس کا جو ہے انویلڈ انٹریز کی وجہ سے کہ جو میں نے دی، تو ان انویلڈ انٹریز کو وہ ڈیل کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز وہ کیسے ڈیل کرے گا ہمارا سلوشن؟ ایک ہے کہ صحیح ویلیو دی ہیں، اس نے صحیح آنسر دے دیا ہوا ہے، ایک ہے غلط ویلیو دی ہیں، اس کے نتیجے میں اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ جب اس کا رسپانس ہم ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ ویلیوز جو دیں اس سے ہمیں وہ اہداف حاصل ہو گئے کہ ٹیسٹ ویلیوز اگر پازیٹیولی دی گئیں، صحیح دی گئیں، ویلڈ دی گئیں تو یہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق رزلٹ آیا، ٹیسٹ ویلیوز اگر نیگیٹو دی گئیں یا انویلڈ دی گئیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اس کو ڈیل کرنا آ جائے گا کہ ایسے سارے کیسز میں ہمارا سافٹ ویئر یا ہمارا سلوشن کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیا رسپانس کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ٹیسٹ ڈیٹا جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں ایک سافٹ ویئر کو ٹیسٹنگ میں استعمال ہوا۔ سو یہ تھا ہمارا انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ آف ٹیسٹ ڈیٹا۔ ڈسکرائبنگ دا امپورٹنس آف ٹیسٹنگ، ٹیسٹنگ کی امپورٹنس دراصل ہے کیوں؟ دیکھیں جی، آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، لائک اگر آپ گاڑیوں بنانے والے شو روم کی بات کریں کہ نئی گاڑی اگر مارکیٹ میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ گاڑی چیک کی جاتی ہے، تو وہ چیک کیسے کریں؟ جب تک کہ روڈ پہ نہیں آئی، جب تک کہ کسی نے چلائی نہیں ہے، وہ کیسے چیک ہوگی؟ اس کی بریکس، اس کے اسٹیئرنگ وغیرہ، اس کے باقی فنکشنز، اس کے گیئر وغیرہ، تو یہ سارے چیزیں کیسے چیک ہوں گی کہ جب تک کسی انسان نے چلائی نہیں ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک روبوٹکس کو، ایک مشین کو اس کام کے لیے لگاتے ہیں اور اسی گاڑی کو جو نیولی بلڈ ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کے اوپر وہ ایک روبوٹکس کو بٹھا دیتے ہیں، ایک مشین کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کو روڈ پر چلاتے ہیں، اور چلانے کے ساتھ ساتھ اس کا لیول، اس کی سپیڈ، اس کی بریک، اس کی ساری چیزوں کو چیک کرتے ہیں ایک مشین کے ذریعے، تاکہ ایک ویریفائی ہو جائے ایکچولی جب یہ کار مارکیٹ میں آئے گی، روڈ پر آئے گی تو یہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، ایز کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ٹھیک ہے، سو یہ ہمارے پاس ایک امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، جب ہم ایک چیز کو بنا لیتے ہیں تو ہم ایک فرضی ڈیٹا ڈال کر چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلوشن جو ہے سیٹسفیکٹری ہو جائے، کانفیڈنٹلی ہو جائے۔ انڈرسٹینڈنگ دا ٹائپس آف ٹیسٹ کیسز، اب ٹیسٹ کیسز کے ٹائپس جو ہیں وہ ہمارے پاس 4-5 قسم کی ٹائپس آف ڈیٹا میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے ویلڈ ٹیسٹ، انویلڈ ٹیسٹ، باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا، رانگ ڈیٹا فارمیٹ، ایبسنٹ ڈیٹا۔ اب ان کی ایگزامپلس کو ساتھ ساتھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ویلڈ ٹیسٹ اور ان سب کی ٹائپس میں کون سا ایگزامپل سوٹیبل ہو سکتی ہے۔ اب ویلڈ ٹیسٹ میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ ویلڈ ٹیسٹ میں یہ ہے کہ لائک اگر آپ کے سبجیکٹ کے مارکس ہیں، 100 مارکس کا پیپر ہے آپ کا، تو ہم اس میں ویلڈ ٹیسٹ کیا دے سکتے ہیں؟ مطلب آپ کے مارکس انٹر کر کے میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا یہ والا ویریبل یا یہ ہم ٹیسٹ کے طور پر کوئی فرضی نمبر دیں اور چیک کریں آپ کے مارکس انٹر ہو رہے ہیں اور اسی حساب سے کیلکولیشن صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ہم اگر ایک رزلٹ کیلکولیٹر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا رزلٹ اور مارکس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر، کوئی الگوریدم، کوئی سلوشن دینا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس میں پہلے مارکس انٹر کریں گے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے، کیونکہ ابھی پیپر دیا نہیں ہے بچوں نے، ٹیسٹ بھی نہیں کنڈکٹ ہوا، مارکس بھی نہیں آئے، پھر بھی ہم کوئی فرضی کوئی ڈیٹا تو ڈالیں گے، تو وہ تاکہ ہم چیک کر لیں کہ ہمارا یہ سافٹ ویئر صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں، اس کے رزلٹ صحیح آ رہے ہیں، تو ہم ویلڈ انٹریز کریں گے۔ اب 100 مارکس کا پیپر ہے، اس میں ویلڈ انٹریز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ لائک ہم کہتے ہیں 1 سے لے کر 100، یہ ہمارے پاس ویلڈ انٹریز ہیں کہ ہم نے ان میں ویلیوز دینی ہے، ہم 55 دے دیں، 75 دے دیں، 85 دے دیں، 95 دے دیں، ہم 10 دے دیں، ہم 2 دے دیں، ہم کوئی سی ویلیو انٹر کر دیں، ویلڈ ویلیو انٹر کر دیں تاکہ اس کے مطابق وہ کیلکولیٹ کر کے ہمیں رزلٹ بتا دے آیا بچہ فیل ہے یا پاس ہے، یا اس کا اے گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے۔ تو اس قسم کے جو بھی ہم نے ایکسپیکٹیشن اس سے چاہتے ہیں وہ ہم ویلڈ انٹریز سے کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ایک ویلڈ انٹریز دیں گے مارکس کی بنا پر۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے انویلڈ ٹیسٹ۔ انویلڈ ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، یہ جو ہمارا سلوشن ہے، یہ انویلڈ انٹریز پر کیا رسپانس کرے گا؟ کیا آیا واقعی کوئی ایسا میسج پرپوز کرے گا کہ نہیں؟ انویلڈ انٹریز سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ لائک میں نے کہا جی یہ ہمارے پاس -5 ہے،
اگر یہ مارکس ہیں آپ کے سبجیکٹس کے، اور جو کہ میں نے کہا کہ سبجیکٹس کے مارکس 100 سے 100 کے درمیان ہو سکتے ہیں، اگر ہمارے ہاں یہ رول ہے کہ ہم نے 100 نمبر کا ایک پیپر بنایا ہوا ہے تو بچے کے مارکس یا تو 0 آ سکتے ہیں یا 100 آ سکتے ہیں، یا ان بٹوین 0 سے 100 کے درمیان آ سکتے ہیں۔ اگر میں اسے -5 دے دیتا ہوں تو -5 ویلڈ انٹری نہیں ہے، انویلڈ انٹری ہے۔ جب یہ انویلڈ انٹری ہے کیونکہ مارکس کبھی -5 نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے مارکس ہمیشہ 0 سے لے کر 100 کے درمیان ہوں گے، تو یہ ویلڈ انٹریز ہیں۔ -5 جو ہے وہ انویلڈ انٹری ہے، تو اس حوالے سے اس کو کیسے ہمارا سافٹ ویئر ڈیل کرے گا، یعنی اس کے متعلقہ کیا رسپانس دے گا، کیا میسج دے گا، یہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے۔ ہمارے سافٹ ویئر میں انویلڈ انٹریز کو ڈیل کرنے کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ انویلڈ ڈیٹا کو بھی ٹیسٹ کر سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا۔ اب باؤنڈری ٹیسٹ ڈیٹا سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم نے اس کی ڈیٹا لمٹ رکھی ہوئی ہے۔ لائک ہم کہتے ہیں جی اسی چیز کو مثال لے لیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک لمٹ ہے، وہ ہے کہ کم سے کم 0 مارکس اور میکسیمم 100 مارکس۔ یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے مارکس کی رینج ہے۔ اب اس میں باؤنڈری ہمارے پاس یہ ہے، یہ لوور باؤنڈری ہے، یہ ہماری اپر باؤنڈری ہے۔ کم سے کم ہم یہ دے سکتے ہیں 0 اور زیادہ سے زیادہ 100 دے سکتے ہیں۔ اب یہ باؤنڈری ڈیٹا ٹیسٹ بھی ہم دے کر دیکھیں، ہم 0 بھی دے کر دیکھیں کہ ہمارا سافٹ ویئر کیا صحیح کام کر رہا ہے، ہم 100 بھی دے کر دیکھیں کہ ہمارا سافٹ ویئر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اسی طرح ویلڈ انٹریز میں ان ساری رینج کو کر کے بھی دیکھیں تاکہ ہمارا سافٹ ویئر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، جو ایکسپیکٹیشن ہم چاہ رہے ہیں وہ صحیح مل رہی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمارے پاس باؤنڈری ٹیسٹ کے آپشنس ہیں۔ پھر ہم نے کہا جی رانگ ڈیٹا فارمیٹ۔ رانگ ڈیٹا فارمیٹ کس انداز سے ہوا؟ دیکھیں جی ہم اگر کسی جگہ ویلیوز انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم فارمیٹ کو فالو نہیں کرتے، لائک اگر میں موبائل نمبر انٹر کر رہا ہوں تو موبائل نمبر کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، تو وہ موبائل نمبر کا اگر فارمیٹ فالو نہیں ہو رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ ڈیجٹ زیادہ دیے جائیں، کچھ ڈیجٹ کم دیے جائیں۔ اسی طرح CNIC کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اگر وہ فارمیٹ فالو نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ CNIC میں زیادہ ڈیجٹ آ جائیں، کچھ کم آ جائیں۔ اس زیادہ اور کم آ جانے سے رانگ CNIC ہو جائے گا، اور آگے جو پروسیڈنگ ہم نے کرنی ہے اس بنا پر وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے آپ کو فارمیٹ کو بھی فالو کرنا ہے جو آپ کے پاس فارمیٹ دیا ہوا ہے۔ لائک اگر ہمارے پاس یہ فارمیٹ دیا ہوا ہے ایک XXX کر کے اور پھر یہ XXX کر کے ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نے جو ویلیو دینی ہے، فار ایگزامپل 36300، ٹھیک ہے، اگر ایک اور دیں گے 3، تو اس انداز سے ایکچوئل ویلیوز تو ہم یہ دے رہے ہیں جو ہم نے دینے۔ XXX جو ہے ہمارے پاس ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اس فارمیٹ کے تحت کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کم کر دیا ہوا ہے، دراصل ہم نے اس فارمیٹ کو فالو نہیں کیا ہے، جو اگر ادھر ویلیو کم کر دی ہے اور یہاں یہ فارمیٹ کو ہم نے فالو نہیں کیا، تبھی یہ رانگ انٹری کہلائے گی، کیونکہ ہم فارمیٹ کو فالو نہیں کر رہے۔ یہ بھی ہم ٹیسٹ ڈیٹا کے طور پر دے کے دیکھیں گے کہ ہم نے صحیح ویلیو دینی ہے یا رانگ ویلیو دینی ہے، تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ ایبسنٹ ڈیٹا، اچھا کچھ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جو مینڈیٹری ہوتی ہیں، وہ ہمیں دینی ہوتی، اگر وہ نہ دیں تو سسٹم اس سے کیا ریئیکٹ کرے گا۔ لائک میں کہتا ہوں آپ کے مارکس انٹر کرنے ہیں، آپ کا رول نمبر دینا ضروری ہے، آپ کا رول نمبر دینا بھول جاتے ہیں، آپ کا رول نمبر والا جو ایمٹی خانہ چھوڑ دیتے ہیں، ان پٹ ٹیکسٹ باکس چھوڑ دیتے ہیں، وہاں انٹر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسے ٹیسٹ ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں آپ کی، تو وہ ایبسنٹ ڈیٹا کہلائے گا۔ وہ ایبسنٹ ڈیٹا کے نتیجے میں اب ہمارا جو سافٹ ویئر ہے کیا ریئیکٹ کرے گا، ہمارا سلوشن کیا رسپانس دے گا، یا اس کو کیسے ہینڈل کرے گا، کس انداز سے بتائے گا آپ کو کہ آپ کی یہ مینڈیٹری ویلیوز تھی جو ایبسنٹ رہ گئی، ان کو لازمی فل کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ سو یہ وہ ٹائپس تھیں جن کو ہم نے ٹیسٹ ٹائپ کے طور پر لیا کہ ان کو ہم اپنے سافٹ ویئر میں انٹر کرتے ہیں، اور انٹر کر کے ہم سافٹ ویئر کے سارے آسپیکٹس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر ہر اینگل سے صحیح ویلیوز بھی انٹر کر رہا ہے اور ان کو کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہے، رانگ ویلیو کے اوپر ایک رسپانس میسج بھی دے رہا ہے کہ بھئی یہ رانگ ویلیوز ہے، اس کو ایسے دینا چاہیے، ایمٹی ویلیوز کے اوپر بھی کچھ رسپانس دے رہا ہے، ہمارا فارمیٹ رانگ ہو رہا ہے تو اس پہ بھی رسپانس دے رہا ہے، اپر لمٹ اور لوور لمٹ کو بھی مینیج کر رہا ہے۔ تو ہمارا سافٹ ویئر ہر قسم کی ویلیوز لے کر کے اس کے اکارڈنگلی میسج دے رہا ہے، تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارا سلوشن بیسٹ ہے، اور اس
ڈومین کے لیے پراپرلی کام کرے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے دراصل اس ٹیسٹ ڈیٹا کا جو ہم اس میں دیتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ نوٹس بھی آپ کو یہ اٹیچ کر دیے جائیں گے، اور کوئی کیوری ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ساتھ شو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ ایک ہمارا سپورٹ ڈیسک بنا ہوا ہے، اس سپورٹ ڈیسک کے اوپر آپ میسج کریں، آپ اپنی کیوریز پٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی آنسر ملے گا۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔